अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूँ सुहेल मुग़ल। और मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक की जो मखलूत हुकूमत है उसको 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। और यहाँ जो हमारे साथ जावेद इकबाल हाशमी साहब हैं, ये हमेशा इस हुकूमत के नाक़द रहे हैं और आज हम हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, बात करेंगे। जी हाशमी साहब, मैं सबसे पहले खुद ही इसका आगाज़ करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सबसे पहले जब वो कायदे ईवान मुंतखब हुए तो एक बड़ा भारी मैंडेट उनको मिला कि 48 मेंबरान असम्बली ने उनको वोट दिया। ये शायद आज़ाद कश्मीर की सियासी हुकूमती तारीख़ में पहली बार शायद ऐसा हुआ। उसके बाद जब वो कायदे ईवान मुंतखब हो गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़ात से इसका आगाज़ किया, ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया, प्रोटोकॉल का ख़ात्मा किया, कफ़ायत शारी का आगाज़ किया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी हुकूमती में जो कारनामे सामने आते हैं, गो के अवामी हकूक़ की जो तहरीकें चली हैं, इनका भी एक बड़ा किरदार रहा है। लेकिन ये बहरहाल क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जाता है कि आटा जो बुनियादी ज़रूरत थी, बिजली, ये भी जो एक अहम ज़रूरत थी, इसे सस्ता करने का जो क्रेडिट है ये भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तरक्याती फ़ंड्स 50 करोड़ रुपया फ़ी हल्का जो है वो बराबरी की बुनियाद पे जो है हाशमी साहब तकसीम हुए हैं। इसके अलावा हम हेल्थ पैकेज की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन में शफाफियत की बात करें और दीगर अमूर पे भी हम बात करेंगे। आप क्या समझते हैं 2 साल की कारकर्दगी को? सुहेल साहब, आज तो आप माशाल्लाह हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से जो है इस तरह रवानी के साथ बोल रहे जिस तरह तोता बोलता है। शायद आप सबक याद करते रहे। तो हुकूमत का जो नाकद होना ये हुकूमत के फ़ायदे की बात होती है, खुशामदी होना हुकूमत का जो ये नुकसानदेह बात होती है। कभी अच्छी बात भी करनी चाहिए। हमने कभी आपकी ज़बान से अच्छी बात सुनी ही नहीं है हुकूमत के हवाले से। अच्छी बात से क्या मुराद है? तनकीद करना, तनकीद जो है ना वो अवाम के हक के लिए की जाती है। हुकूमत के अंदर जो खामी होती है, जो नक्स होता है, जो कमज़ोरी होती है, उसकी निशानदेही की जाती है। और जिन हुक्मरानों को अच्छे ताकत दस्तियाब हों वो अच्छे हुक्मरान साबित होते हैं, और जिन हुक्मरानों को खुशामदी लोग दस्तियाब हों वो कभी हुकूमतें कामयाब नहीं होती हैं। और ये जो हुकूमत इस वक्त चौधरी अनवार उल हक साहब की ज़ेर क़यादत कायम है, इसको 2 साल पूरे हो रहे हैं। और 2 साल के बाद ये हक बनता है हमारा कि हम इस हुकूमत की कारकर्दगी का तनकीदी जायज़ा लें। तनकीदी जायज़ा लेने का मतलब ये है कि इस हुकूमत ने जितने भी ऐलानात किए हैं, जो काम किए हैं, उनको उन इक़दामात का आम आदमी को क्या फ़ायदा मिला है, आम आदमी किस हद तक मुस्तफ़ीद हुआ है, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या आसानियाँ पैदा हुई हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने जो बकौल आपके उन्होंने अपनी ज़ात से सब कुछ शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कफ़ायत शारी की बात की। कफ़ायत शारी में क्या चीज़ें शामिल है? प्रोटोकॉल ख़त्म किया उन्होंने। प्रोटोकॉल ख़त्म करके आजकल वो जब उन्होंने मोदी को धमकी दी तो फिर उनको वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ा, उस पर कायम नहीं रह सके। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट से उन्होंने बेशुमार मुलाजमीन जो हैं वो स्वाबदीदी असामियों बेशुमार वहाँ तक माजी में मौजूद रही हैं, उन पर सियासी कारकुनों को ख़त्म नहीं किया ना, ये ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखा, बात ये है कि असामियाँ ख़त्म करना और असामियाँ मुंतकिल करना बहुत इसमें फ़र्क है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट से बहुत सारी असामियाँ जो हैं वो बैकवर्ड सर्विसेज के साथ मुंतकिल कर दी, और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट का बजट जो है ना वो सर्विसेज में मुंतकिल हो गया। अब लोग वो जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट में थे वो सारे जो है ना वो सर्विसेज से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। कौमी ख़जाने से तो तनख्वाहें जा रही हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहने के काबिल हो गया कि जी कि मैंने अपने दफ्तर का अपना जो निज़ाम है वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट का वो सिर्फ 2-3 बंदों के ज़रिए चलाया है। उन्होंने 3 बंदे रखे हुए हैं अपने साथ, और वही वो निज़ाम। और ये जो मुलाजमीन को नाज़र किया बायोमेट्रिक के ज़रिए, तो इसके बाद जो है ना सरकारी मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाज़िरी ये हमेशा से मसला रही है। सरकारी मुलाजमीन जो है ना ये चूँकि सियासी सिफारिशों की बुनियाद पर भर्ती होते रहे, जो फिर जो वज़रा और जो सियासी अकाबरीन की सिफारिश से बंदा भर्ती होता है वो ये समझता है कि मुझ पर ख़ुसूसी नवाजिश की गई है नौकरी के लिए और मुझे ड्यूटी नहीं कर रही है, सरकारी ख़जाने से सिर्फ तनख्वाह वसूल कर रही है। और ये एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। नीयत इसकी जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त इसको समझना चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन जो कौमी ख़जाने से तनख्वाह वसूल करते हैं उनको काम करना चाहिए। इनको भर्ती इसलिए किया जाता है कि आवाम को सहूलत मिले, लेकिन सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बाद लोग ये समझते हैं कि हम हुकूमत पर एहसान कर रहे हैं सरकारी ड्यूटी देकर।
تو یہ ایک اچھا اقدام ہے بایو میٹرک سسٹم. یہ صرف محکمہ تعلیم یا صحت یا دیگر شعبوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے تھا, اور اس حکومت نے کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے سیکریٹریٹ جو ہے نا اس میں اس کا اطلاع کیا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو بہت سارے ہمارا جو افسر شاہی ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ سبت انگشت اپنا حاضری کے لیے انگوٹھا لگانا جو ہے نا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. رجسٹر پر حاضری لگانے کی جو عمل ہے وہ اپنی جو ہے نا اس کی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حاضری لگا کر جو ہے نا وہ شاید ہمارے درجات میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. اور وزیر اعظم کو میں اس جو عمل ہے یہ جو بایو میٹرک حاضری والا, اس پر عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے. اس کو انہوں نے 100% یقینی بنانے کے لیے سختی کی ہے. انہوں نے سرکاری گاڑیوں کے بارے میں بتایا نا, وہ جو انہوں نے غیر قانونی استعمال روکا ہے اس کا, تو یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے جی, آپ حکومت کے آج ترجمان ہیں. اس پہ بات کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تھوڑا اس پہ بھی بات کریں. اس پر بات, سرکاری گاڑیاں جو ہیں یہ ہمیشہ سیاسی حکومتوں کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جو وزیر صاحب ہوتے ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ بھی بے شمار وزراء کے جو ہے نا پسندیدہ رہے ماضی میں, تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش رہی ہے, میرے دل میں بھی یہ خواہش رہی ہے کہ ایک وزیر صاحب جو ہے نا ایک گاڑی جو ہے نا وہ مجھے بھی عنایت فرمائیں تاکہ میں بھی سرکاری گاڑی میں گھوم پھر کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا حکومت کی تعریف میں یا حکومت میں اپنا حصہ وصول کر سکوں. لیکن اس حکومت نے اس طرف یہ رجحان ختم کیا ہے, اس خواہش کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا, اس خواہش کو شروع میں ہی کچل دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو آپ جو ٹرانسپورٹ پالیسی ہے اس کو ایک دفعہ عصر نو اس کی تشکیل کرتے. یہ جو حکومت نے آزاد کشمیر نے سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال اور ناجائز استعمال روکا ہے, اس میں حکومت کا کردار یقیناً ہے, لیکن اس سے زیادہ کردار عدالت العالیہ کا ہے, جنہوں نے اس کا نوٹس لے کر جو ہے نا ساری گاڑیاں جو ہے نا وہ اضافی گاڑیاں جو لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں وہ اپنے پاس ہائی کورٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہاں جمع کی تھیں, اور اس کے بعد یہ گاڑیاں نیلام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. 2 دفعہ یا 3 دفعہ نیلامی ہو چکی ہے, اور مزید گاڑیاں جو پرانی اور نکارہ گاڑیاں ہیں, یہ ایک مافیا ہے, ٹرانسپورٹ مافیا, جو سرکاری سطح پر سرکاری فنڈ سے گاڑیوں کی مرمتی اور فیول کے نام پر ہر سال جو ہے نا کروڑوں روپے جو ہے نا وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ حوصلہ شکنی ہوئی ہے, سرکاری گاڑیوں کی مرمتی اور فیول کے نام پر جو لوٹ مار جاری تھی وہ رکی ہے. یہ خوش بات ہے. صاحب یہ بتائیے گا, ایک بہت بڑا کام وزیر آزاد کشمیر کا تنقیدی نظر سے ہٹ کے بتائیے گا, یہ جو انہوں نے غریب اور پسے ہوئے طبقات کے لیے سوشل پروٹیکشن ایکٹ جو جس کے اس کو قیام میں ملایا, اس کے لیے 10 ارب روپے کی خطی رقم جو ہے وہ رکھی ہے, اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سوشل پروٹیکشن فنڈ کا قیام جو ہے وہ خوشائند بات ہے, اچھا قدم ہے. جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے, اور آزاد کشمیر کو فلاحی ریاست بنانے کے حوالے سے یہ اچھی سوچ تھی, لیکن بدقسمتی سے جناب وزیر اعظم کی اس سوچ کو ابھی تک عملی شکل نہیں دی جا سکی ہے. 10 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال سے رکھے ہوئے ہیں, اور جو کام پہلے کرنے والا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ وہ جو آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ آپ کس طرح ان کا استعمال کریں گے. پیسے جو لوگوں کو مستقین کو جو انہوں نے سروے کروایا ہے وہ سروے ہی غلط ثابت ہو گیا ہے, وہ سروے مشکوک ہے, جو مستقین ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے ہیں. تو اس میں رکاوٹ کیا رہی ہے کہ جن عناصر کے جن اداروں کے ذریعے آپ نے اس پروگرام کو آپ نے اس سوچ کو عملی شکل دینا تھی وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. سرکاری ادارے جو ہے نا, سرکاری اداروں میں ان کی نیت اور ان کی صلاحیت جو ہے نا یہاں بے نقاب ہو گئی ہے کہ 10 ارب روپے استداد ہی نہیں ہے جی, استداد کار اور نیت ٹھیک نہیں ہے. یا یہ کوئی سوچ ایسی موجود ہے جی کہ کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم انوار الحق کو یہ کریڈٹ ملے کہ وہ کسی یتیم, بیوہ اور متعلقہ خاتون کی کفالت یا معذور افراد کو ماہانہ کفالت ہو سکے. کوئی ایسی سوچ ضرور موجود ہے بیوروکریسی کے اندر کہ جو نہیں چاہتے کہ انوار الحق صاحب کے نامہ اعمال میں اس طرح کی کوئی اچھائی شامل ہو سکے. اچھا ہاشمی صاحب, صحت کا اور تعلیم کا ایک اہم شعبہ ہے. صحت کے حوالے سے انہوں نے ایک ہیلتھ پیکیج دیا, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تمام جو صحت کے مراکز ہیں وہاں پہ ڈاکٹر اور ادیوات کو جو ہے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے. گو کہ جو کیبنٹ ہے, جو وزراء ہے, ان کی یہ خواہش تھی کہ غیر جدیدہ ملازمین کی سامی ہوتی ہے اس پہ وہ ہاتھ صاف کرتے اور پالیٹکس کرتے. وزیر اعظم نے اس سیاسی دباؤ کو خاتمے میں لاتے ہوئے اس عمل کو یقینی بنایا. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن صحت پیکج جو ہے وہ اس لحاظ سے خوشائند ہے کہ حکومت نے پہلی دفعہ یہ ضرورت محسوس کی ہے جی کہ لوگوں کو مقامی سطح پر بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ میسر ہونی چاہیے.
اس حوالے سے محکمہ صحت نے ایک سروے کروایا اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ تیار کیا، منصوبہ تیار کیا اور اس کو ہیلتھ پیکج کا نام دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے اس نے جو ڈاکٹرز اور ادویات وغیرہ کے لیے جو بجٹ چاہیے، ڈاکٹرز کی جو اسامیاں چاہیے، ان کی بجائے تمام ممبران اسمبلی نے غیر جریدہ بلکہ ایک گریڈ 1 سے 4 تک کی اسامیاں جو ہے نا وہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اور ہیلتھ پیکج میں زیادہ حصہ ان اسامیوں کا ہے. اگر یہی رقم جو ہے وہ آپ کسی جس طرح صحت سہولت کارڈ مل رہا تھا لوگوں کو اسٹیٹ لائف انشورنس کے ذریعے، یہ پیسے ادھر منتقل کر کے آپ صحت سہولت کارڈ کا اجرا کر دیتے اپنے طور پر آزاد کشمیر کے اندر، تو زیادہ مفید بات تھی. روزگار جو ہے نا آپ محکمہ صحت کے ذریعے جتنا چاہیں دے سکتے، جب تک ڈاکٹر نہیں ہے کسی کا آپ علاج نہیں کر سکتے. اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوئی بھی مضافاتی علاقے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، دیہی علاقے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم مسائل ہیں بے شمار، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ڈاکٹر جہاں بیٹھے گا وہاں اس کو رہائش بھی چاہیے، اس کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے اور دیگر ضروریات بھی چاہیے. لیکن ان ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر جو ہے نا وہ سیاسی مقاصد کے لیے ممبران اسمبلی نے وزیر اعظم کی اس سوچ کو بھی سبوتاژ کیا ہے کہ ہیلتھ پیکج عوام کے لیے اس طرح مفید ثابت نہیں ہو سکا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحت سہولت کارڈ کی جو زیر التوا معاملہ ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ آپ اس کو عملی شکل دیں. وزیر اعظم نے پچھلے سال بجٹ تقریر میں یہ اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ وفاقی حکومت اگر نہیں بھی دیتے پیسے تو ہم اپنے وسائل سے اس کا اجرا کریں گے. اور اس کے پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے سینئر وزیر صاحب جو ان کے ہیں ڈپٹی وزیر اعظم ڈیفیکٹو وزیر اعظم کرنل وقار نور کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی جو 6 مہینے اجلاس نہیں کر سکی. اب پچھلے مہینے میں جو ہے نا یہ کمیٹی تبدیل کی گئی ہے اور وزیر صحت کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے اور یہ کمیٹی اس کا کوئی 1 یا 2 اجلاس ہوئے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار اور اس کے لیے وسائل جو ضروری چاہیے مجموعی طور پر سال کو آپ کو تقریباً 5 یا 6 ارب روپے درکار ہوگا. تو یہ 5-6 ارب روپے جو ہے نا یہ جمع کرنا فراہم کرنا حکومت آزاد کشمیر کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اسامیاں اور یہ جو ہیلتھ پیکج کے ذریعے لوگوں کو سیاسی لوگوں کو نوازنے کے بجائے صحت سہولت کارڈ کی طرف توجہ دیں تاکہ بلا تخصیص آزاد کشمیر کا ہر فرد جو ہے وہ حکومت کے وسائل سے مستفید ہو سکے. اچھا ہاشمی صاحب، 2 بڑے انقلابی کام وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کریڈٹ میں گئے ہیں. پتہ نہیں آپ دل بڑا کر کے ان کو کریڈٹ دیں گے یا نہیں دیں گے کہ سستا آٹا، سستی بجلی کا جو معاملہ تھا، جو بھی ہو، لوگ سڑکوں پہ آئے، تحریکیں چلیں، بہرحال عمل درآمد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہی کیا. کیا کہتے ہیں یہ کریڈٹ پرائم منسٹر کو نہیں جائے گا؟ کریڈٹ دینے سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کا پس منظر اس پر بات کر لینا کہ آٹا بنیادی ضرورت ہے. صحیح. اور آج کل بجلی بھی جو ہے نا وہ بنیادی ضرورت بن چکی ہے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بجلی اور آٹے پر آزاد کشمیر کو شروع دن سے جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے. یہ آزاد کشمیر میں ایک تحریک چلی ہے عوامی سطح پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے. اس تحریک کو کریڈٹ دیں کہ اس تحریک نے یہ شعور اجاگر کیا کہ وفاقی حکومت جو پیسے دے رہی ہے بجلی اور آٹے کے نام پر، اس کا فائدہ عام آدمی کو کیوں نہیں مل رہا. گندم کی سبسڈی جو فلور مل مافیا ہے اور محکمہ خوراک مل کر کھا رہے تھے اور یہ اس تحریک کے نتیجے میں یہ ہوا جی کہ آٹا سستا کرنا پڑا گورنمنٹ کو اور یہ پیسے گورنمنٹ پاکستان ہی دے رہی ہے، سبسڈی گورنمنٹ پاکستان دے رہی ہے لیکن اس کا فائدہ اب عام آدمی تک منتقل ہوا ہے پہلی دفعہ. اور وزیر اعظم صاحب اگر چاہتے تو اس میں رکاوٹ عائل کر سکتے تھے یا سیاسی مقاصد حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اس حوالے سے تحریک تھی سستے آٹے اور سستی بجلی کے لیے، اس کو سبوتاژ نہیں کیا. نتیجہ خیز بنانے کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اور دیگر جو متعلقین ہیں ان کو شامل کر کے یہ ممکن بنایا کہ لوگوں کو اس کا استفادہ مل سکے. سستی بجلی بھی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ 2 روپے 59 پیسے آج کے دن تک جو ہے نا بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے یہ حکومت پاکستان ہمیں فراہم کر رہی ہے، جو ٹیرف ہے ہمارے لیے وہ 2 روپے 59 پیسے ہے. اور یہاں محکمہ برقیات جو ہے نا وہ 35 روپے یونٹ تک بجلی فروخت کر رہا تھا. 2 روپے 59 پیسے لے کر وابڈا سے 30-35 روپے تو فروخت کرنا، اور جو درمیان میں جو 18-20 ارب روپے ان کو آمدن ہوتی تھی، یہ 18-20 ارب روپے پر ایک اشرافیہ ایک مخصوص طبقہ، ایک بالادست طبقہ، مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا تھا. اور اس طبقہ کا جو فائدہ حاصل کرنے کی جو ان کی ایک رسم تھی اس کو ختم کر کے اس کو انہوں نے عام آدمی کی طرف شفٹ کیا ہے. یہ کریڈٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور حکومت میں شامل تعدیل کا نام بھی لے رہے ہیں وزیر اعظم. ظاہر ہے وزیر اعظم حکومت کا نام کیا ہے؟
حکومت وزیر اعظم ہی ہوتی ہے. اچھا آشمی صاحب، دو اہم محکمے ان لینڈ ریونیو اور پبلک سروس کمیشن، ان دونوں کے حوالے سے ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ اور مافیاز جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس وزیراعظم نے ایک تو ان لینڈ ریونیو کے اندر سفارشی، اس کو جو کلچر تھا سفارشی، اس کو ختم کیا ہے، اور دوسرا پبلک سروس کمیشن اس کو شفاف بنانے کے لیے بڑا جاندار کردار ادا کیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پبلک سروس کمیشن میں جو چیئرمین کی تعیناتی ہے اور جو ممبران کی تعیناتی ہے وہ اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ابھی تک چیئرمین پبلک سروس کمیشن اور ان کے ساتھ جو ممبران ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے کام کیا ہے، لیکن کچھ اور رکاوٹیں حائل ہیں پبلک سروس کمیشن کی راہ میں، جیسے کچھ عدالتی رکاوٹیں ہیں. بہت سارے حکم میں تنائی جاری ہے. پبلک سروس کمیشن جن اسامیوں کی تشہیر کرتا ہے، ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلاتا ہے، اس پر کسی نہ کسی جانب سے جو اسٹے آ جاتا ہے تو پھر یہ عمل رکا ہوا ہے. چیئرمین پبلک سروس کمیشن جو ہے نا وہ اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے. اور پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی اس طرح کا رونما ہوا ہے کہ ان کے خلاف تو ان عدالت کی کارروائی شروع کی گئی، ان کے خلاف درخواست دی گئی ہے. اب ایک بندہ جس کا آزاد کشمیر کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ یہاں کے نہیں ہیں. یہی فائدہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی کسی بڑی برادری، کسی چھوٹی برادری یا کسی بھی علاقے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور گلگت بلتستان سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کے آزاد کشمیر کے اندر کوئی انٹرسٹ اس طرح کا نہیں ہے. وہ غیر جانبدار ہیں، مکمل غیر جانبدار ہیں. اور ان کے ساتھ جو ممبران بھی تعینات ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بالکل غیر جانبداری کا ہے، اور اس کا فائدہ بھی عام آدمی تک جو ہے نا پہنچانا ناگزیر ضرورت ہے. جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو محکمہ انکم ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے، وہ اس وقت بھی جو ہے نا بہت سارے اقدامات کے باوجود اب بھی آزاد کشمیر کے اندر سے جو ہے نا کم از کم 100 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. اس ٹیکس چوری کو روکنے کی ضرورت ہے. بہت سارے عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نتیجہ کی ثابت نہیں ہوئے ہیں کہ محکمہ کے اندر کرپٹ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ایک باہر جو ٹیکس چور مافیا ہے، وہ ان کی بامی گٹھ جوڑ جو ہے نا وہ اس کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر 10 اضلاع میں جو شادی ہال ہے، بہت سارے میرج ہال بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی شادی ہال میں جائیں شادی میں، تو کوئی شادی ایسی نہیں ہے جس میں 300-400-500 بندہ نہ ہو. اب ان پر جو ٹیکس لگتا ہے GST وہ وصول تو کرتے ہیں، لیکن سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرواتے. کسی بھی شادی ہال میں چیلنج کرتا ہوں اس پروگرام کے وساطت سے کہ کوئی بھی شادی ہال مکمل ٹیکس پے نہیں کرتا، جمع نہیں کرواتا قومی خزانے میں. تعداد ہی شو نہیں کرتے. یہ 50 بندے یا 100 بندے کے جو ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں کہ ولیمہ ہوا ہے کسی کا تو اس میں 100 بندے نے کھانا کھایا، حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی شادی جو ہے اس میں 300 بندہ ضرور ہوتا ہے. اور پھر یہ جو پیسہ ٹیکس چوری ہوتا ہے یہ کون کدھر جاتا ہے؟ اچھا ہاشمی صاحب، آگے بڑھتے ہیں اور اہم سوال، سیاسی سوال حکومت کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مخلوط حکومت کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف کے ہم خیال لوگ ہوں، انہیں بڑے سموتھ انداز میں چلایا ہے. متعدد بار وہ سیاسی بحران کا شکار بھی ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی مرحلہ پہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ میدان میں آ کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 27 ممبران اسمبلی چائے کی میز پہ اکٹھے ہو جائیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. ان کے اس سیاسی رویے کو، اس جرات مندی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنے سہیل مغل صاحب، یہ ساری باتیں آپ نے کرنی تھی. آپ بار بار پھر وہی سوال مجھ سے، میری زبانی جو ہے نا آپ کوئی ایسی بات سننا چاہتے ہیں جس سے آپ کی دلی تسکین ہو. بات یہ ہے کہ 48 ممبران نے ان کو ووٹ دیا تھا، یہ ان کے کہنے پر نہیں دیا تھا، نہ ہی ان کے قداور کوئی شخصیت تھی انوار الحق صاحب کی. یہ جن کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے یہ ان کو ووٹ ملا تھا، مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ ملا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ووٹ ملا تھا. آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ حکومت کر رہے ہیں. ان کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہیں، یا اپنے طور پر تو ماضی میں بھی تو جتنی حکومتیں آئی ہیں گئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ. اس طرح کی کوئی بندہ کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے قدم پر سوار کرنے آئی جس طرح یہ آئے. ماضی میں جتنی بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں وہ قدور شخصیات کی سربراہی میں وزیر اعظم مطلب فاروق قادر صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو ان کی شخصیت بذات خود جو ہے نا وہ ایک اس قابل تھی کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہوئے پارٹی کے سربراہ تھے اور پارٹی کی حکومت تھی. یہ حکومت کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، ساری جماعتیں حکومت کے اندر شامل ہے، اور یہ نقصان بھی اس کا ہوا ہے. مشکل کام نہیں ہوتا مشکل کام اس کے لیے ہوتا ہے، مشکل کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہو، جب آپ جواب دہ ہوں، جب آپ مشاورت کرتے ہوں. یہاں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں، جو نہیں کرنا ہوتا وہ ختم کر جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہم نے حکومت کی 2 سالہ جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا، اور آج ہمارے مہمان
جوید اقبال ہاشمی صاحب نے بھی بڑے پن کا حکومت مظاہرہ پر کیا تنقید کرنا جو ہے اور نا، آج تو بڑے مثبت تنقیدی پیرائے میں انہوں نے حکومت کی بات کی ہے. حکومت کے 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن حکومت اپنی چلیں آگے بھی پروگرام میں ہم بات کرتے رہیں گے ہاشمی صاحب. آگے بھی اجاگر نہیں کر سکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا جو میڈیا ہے وہ بہت کمزور ہے. حکومت اپنا میڈیا ٹھیک کرے. جی بالکل، آپ نے بہت سے معاملات کی مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے اپنے اس فورم پہ. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.